बात पेश करूं समझ नहीं आता। 22 साल से मैं इंडिया पाकिस्तान दोस्ती के सिलसिले में काम कर रहा हूं। कुलदीप सियालकोट में पैदा हुए और मैं पानीपत में पैदा हुआ। पानीपत हम लोग 600 बरस रहे। बलबन के जमाने में हम पानीपत आकर बसे थे। फिर हमने पानीपत में एक नई तहजीब इवॉल्व की जो इंडिया के मुसलमानों में इंडिया में और कहीं नहीं थी। इंडिया पाकिस्तान को एक ही था। हमारे यहाँ औरतों का खास दर्जा था। हमारी एक तरह से मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पानीपत फकीरों का कस्बा था। वहां लोग नंगे फिरते थे, कोई एतराज नहीं करता। वहां एक नौजवान था, उससे पूछो तेरा नाम क्या है, वो कहता था लैला। बाल उसके बड़े, उससे पूछो लैला तेरा मजनू कौन है, वो कहता था खुदा मेरा आशिक। कोई उस पर फतवा नहीं देता था। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था। 1947 में अमेरिका में था। मुझसे पूछा गया कि तुम किस मुल्क की नौकरी करोगे। मैंने पाकिस्तान के लिए ऑप्ट नहीं किया। मैं क्यों अपना घर छोड़ूं, वो तो मेरी तहजीब थी। फिर हमें वहां से निकाला गया। है 1989 से हमने ये काम शुरू किया। और मैं आपको बताता हूं कि राजीव गांधी के बाद कोई ऐसा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं था जिससे मेरे पर्सनल ताल्लुकात न हो। और मैंने उनसे बात करता था इन ताल्लुकात के सिलसिले में। एक हम मीटिंग में थे, सोनिया गांधी प्रिजाइड कर रही थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे। सारी मीटिंग में दोनों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। मीटिंग के बाद नीचे आए तो नटवर सिंह ने कहा चले मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के पास ले जाता हूं। तो मुझे ले गए। नटवर सिंह ने कहा कि ये पाकिस्तान से हैं। नरसिम्हा राव ने कहा देखो मैं एक ही पाकिस्तानी को जानता हूं इतने बड़े पाकिस्तान में, और वो तो ये है। नरसिम्हा राव ने कहा कि तुम्हारे रास्ते में क्या हाल है। कहने लगा एक बीजेपी और एक आईएसआई। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से नहीं, इजाजत हो तो बीजेपी वालों से मिलूं और जो बात आपसे कही है उनसे कहूं। मैं जसवंत सिंह के पास गया। मैंने कहा मुझे अपने लीडरों से मिला दो। वाजपेयी साहब से मिला। वाजपेयी साहब ने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपने भीतर का क्या करूं। मैंने कहा भीतर से क्या मतलब, आप बताओ मैं भीतर में किससे मिलूं। कहने लगे उन्होंने दो नाम बताए, एक जसवंत सिंह को बताया और एक जो राजस्थान में चीफ मिनिस्टर थे शेखावत का नाम बताया। तो मैं मिला उनसे, मैंने उनको बताया। खैर वापसी में आने लगा तो मेरा ऐसा था कि प्राइम मिनिस्टर के यहाँ चला जाता था बगैर किसी उसके।
میں نے پرچہ چھوڑا کہ تم جس دن کہو میں پاکستان کے تم اپنے ISI کے چیف کو رو کے چیف کو یا جو بھی کچھ تیار کرو، میں پاکستان کے ISI کو سے ملاقات ارینج کرا دیتا ہوں. خیر، یہاں غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے. میں نے ان سے کہا کہ میری اس طرح بات ہوئی ہے، یعنی بے نظیر سے بات کریں، کیونکہ بے نظیر تو ملتی نہیں. ایک میٹنگ جب ختم ہوئی، بے نظیر نیچے اتری، میں نے اس کے کان میں کہا کہ بے نظیر میں نرسمہا راؤ سے مل کے آیا ہوں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اب نرسمہا راؤ نے مجھ سے کہا تھا یہ جو مسمات ہیں خواہ مخواہ جزبز ہو رہی ہیں، فارسی وہ بات جزبز ہو رہی ہیں، انہیں سمجھائیے. بے نظیر سے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ مجھ سے جس وقت چاہے ملیں، لیکن انڈیا کی بات نہ کریں، یہ سمجھیں گے کہ میں نے آپ کو انڈیا بھیجا تھا. خوف کا یہ عالم ہے. دیکھیے ان پرائم منسٹرز کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. گجرال صاحب سے اتنی دوستی تھی جیسی کلدیپ سے، مل کے کام کرتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایسے ہی ہمارے پرائم منسٹرز ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان بڑے لوگوں سے بات کرنے میں جتنی عزت میری انڈیا میں ہوتی ہے، پاکستان والے تو مجھے ریکگنائز نہیں کرتے، لیکن بہرحال کچھ نہیں ملے گا. پھر ملے گا کیسے؟ رحمان صاحب نے کہا کہ 99% پاکستان کی آبادی ویزا ختم کرنے کے حق میں ہے، 99% انڈیا کی آبادی حق میں ہوگی، تو پھر بات تو 1% کی ہے نا. وہ لوگ ہم پہ حکومت کرتے ہیں، ان کے مفاد میں نہیں ہے ویزا کھولنا. اور آپ یہ کہیں کہ وہ کھولیں، ہمارے رشتہ دار وہاں ہیں، ہمارے لوگ مرتے ہیں، ہم شادیوں میں جانا چاہتے ہیں، ہم سیر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی جنم بھومی دیکھنا چاہتے ہیں. تو کیوں مانے آپ کی بات؟ آپ کی بات انہوں نے مانی اور انڈیا پاکستان کے لوگ ملنے لگے تو وہ تو پہچان جائیں گے. ہمیں فرق نہیں ہے کہ کلدیپ لائے تھے ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن، یا شاید آپ اس میں نہیں تھے، تو اس میں لوک سبھا کے ممبر تھے شملے سے. اگلے دن صبح مجھ سے ملے، کہنے ڈاکٹر صاحب میں تو حیران رہ گیا، کیا ہوا؟ کہ یہ پاکستان کے لوگ تو ایسے ہیں جیسے انڈیا کے، ایسی ان کی شکلیں ہیں، اور اب میں کام کروں گا. تو یہ جو نیگلیجنس ہے، یہ جو پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ طاقت کے زور سے ڈالا ہوا ہے. میرے دوست تھے انٹیریئر منسٹر، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی ایک انڈین خاتون کے لیے ویزا ضرور دینا. اس کا سوال وہ ایکٹریس تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں. وہ سنگر تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس کا نام بتائیے. اسے ویزا مل گیا. تو یہ جو مدیہ کو مشکل ہے، میری بٹ کو مشکل ہے، یہ آپ لوگ جو آرٹسٹ لوگ ہیں یہ سبورسو ہیں. آپ اس نظام کو توڑنا چاہتے ہیں.
آپ لوگوں کے دل میں پہنچ جاتے ہیں بغیر کسی اخبار کے. جب مدیہ کا کوئی کیریکٹر کسی وڈیرے کی بات کرتا ہے تو آڈینس میں وڈیرے کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو آرٹسٹ کا سارا کام ہی پولیٹیکل ہے، اور دراصل وہی آرٹسٹ بڑا ہے جو اس طرح اپنا آرٹ دکھائے کہ جو غریب کی آواز ہو. اب تو آڈینس بھی نہیں ملتی جب تک کہ باکس آفس میں نہ ہو. تو عرض کر رہا ہوں میں کہ ہمیں طاقت بغیر کچھ نہیں ہوگا. غریب کی جب تک طاقت نہیں بنے گی اور ہم ان کو اوور پاور نہیں کریں گے، جس کے لیے اب بندوق کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی خونی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے. دونوں ملکوں کے حکمراں طبقے بہت کمزور ہو چکے ہیں. پاکستان میں تو ہے ہی نہیں، اپنے لیے ہی ہیں. آپ نے پاکستان میں غریب کے لیے کوئی پولیس دیکھی ہے؟ اس کے لیے کوئی کورٹس دیکھیں؟ کوئی اس کی مدد کے لیے حکومت کا کوئی آتا ہے؟ امیر کو دیکھیں، آگے 4 موٹریں پولیس کی اور پیچھے 4 موٹریں پولیس کی اور اس کے گن مین. تو پاکستان کا جو رحمان صاحب نے کہا کہ پاکستان مشکل میں ہے، میں رحمان صاحب سے پہلے بھی عرض کیا تھا، دیکھو پاکستان قائم رہے گا، قائم نہیں رہیں گے تو یہ حکمران. اور ہم تو اس راہ پہ چل چکے ہیں. انڈیا کو بھی اس راہ پہ چلنا پڑے گا، انڈیا کے غریبوں کو، مجبوروں کو، اور وہ ضرور اس راہ پر چلیں گے. تو میرے خیال میں تو مستقبل جو ہے وہ دردناک نہیں ہے. مجھے تو انڈیا پاکستان کا مستقبل روشن نظر آتا ہے، اور پاکستان اس راہ پہ آگے. یہاں جو کہتے ہیں دہشت گردی ہے، یہ ہے، وہ ہے، بابا دہشت گردی کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ جرم کہتے ہیں اسٹیٹ کی آرڈر نہیں ماننا، لا نہیں ماننا. پاکستان کے لوگ غلط قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، مرنے کو تیار ہے، جیتنے کو تیار ہے. تو یہ طاقت ہمیں بنانی ہوگی، ہم کوشش کر رہے ہیں. مگر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے ہیروز اور ہیروئنز بھی ہیں جنہوں نے اپنے نام کو آگے بڑھانے کی کبھی پرواہ نہیں کی. اور ہمارے یہاں ایک لڑکی ہے سعیدہ دیپ. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ کوئی ڈیمونسٹریشن ایسی نہیں ہے جہاں یہ پہنچی ہوئی نہ ہو. اور کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ یہ دوسروں کو یوں کر کے آگے بڑھ رہی ہے. پولیس مارتی ہے اسے، جیل لے جاتی ہے. میرے پاس آئی ڈاکٹر صاحب، آدمی میرے گھر کے آگے کھڑا ہے، وہ جاتا ہی نہیں. وہ ڈر ہے کہ اس نے کہا ہمیں پتا ہے تمہارے اتنے بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، کیا ہوگا؟ یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں پتا کرتا ہوں. میں نے کسی آدمی سے بات کی، اس نے کہا میں جو انٹیلیجنس ایجنسی کا
स्टॉक है, उससे बात करूंगा। उसने इन्वेस्टिगेशन की और जवाब आया 1 हफ्ते बाद कि उनका आदमी नहीं है। और उसको कोई खतरा नहीं। तो भाई ये सईदा जो है, अफीफ जो है, सईदा भाई वो मेहमान आ रहे हैं इंडिया से, किस तारीख को खुला, कि कितने बजे तो ये आगे पहुंची हुई है। किसी एक पार्टी की ये नहीं है, किसी एक ग्रुप की ये नहीं है। तो असल ही हीरो जो है अवाम की